बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, माह रजब अल्लाह ताला का वो बाबरकत महीना है कि जो शख्स भी सूरा कुरैश को पढ़ के अल्लाह की बारगाह से जो भी मांगता है, जितना भी मांगता है, लाखों नहीं करोड़ों नहीं, अगर रब की बारगाह से अरबों खरबों भी मांगा जाए तो मेरा रब देने पे कादिर है, वो अता फरमा देता है। माह रजब में कोई दुआ रद्द नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये अल्लाह का वो बाबरकत महीना है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, जिसमें हाजात पूरी होती हैं, जिसमें गुनाहों की बख्शिश कर दी जाती है। जो शख्स भी अल्लाह वालों का बताया हुआ ये वजीफा अल्लाह ताला के इस महीने में, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह का महीना है, फरमाया कि ये माह रजब है, अल्लाह ताला का महीना है जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। ये वो बाबरकत महीना है। हुजूर फरमाते हैं कि इसके बाद आने वाला माह शबान ये मेरा महीना है, इसके बाद आने वाला माह रमजान ये मेरे गुलामों का महीना है। और जो शख्स भी, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इस महीने में अपने मुकद्दर को संवारना चाहता है, अपनी तकदीर को बदलना चाहता है, अल्लाह की रहमत हासिल करना चाहता है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहता है, वो इस महीने में इस अमल को चांद रात में जरूर पढ़ के देख ले। देखें, आज महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद नजर आ जाएगा तो तमाम दोस्तों को, तमाम उम्मत मुसलमा को माह रजब का चांद मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आपने फौरी तौर पर इस अमल को कर लेना है। और ये अमल ऐसा है मेरे भाइयों, देखें, माह रजब अल्लाह ताला के वो 4 महीने जिसका अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जिक्र फरमाया कि ये हुर्मत वाले महीने हैं, इनमें से ये एक है। ये नंबर के एतबार से इस्लामी साल का 7वां महीना कहलाता है। रजब कहते हैं ताजीम करने को। ये हुर्मत वाला महीना है, इसमें कताल नहीं होता था, इसमें जंगें नहीं लड़ी जाती थी, हथियारों की आवाजें भी नहीं सुनाई दी जाती थी, इसलिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों पे रहमत और बख्शिश की खुसूसी अनामात फरमाता है। कहते हैं इसमें हर तरह की इबादत कबूल होती है, दुआएं कबूल होती हैं। दौरे जहालियत में मजलूम जालिम के लिए रजब में बद्दुआ करता था कि इसमें बद्दुआ भी कबूल हो जाती है और दुआ भी कबूल हो जाती है। इसलिए दोस्तों, माह रजब की फजीलत तमाम महीनों पर हुजूर फरमाते हैं कि ऐसी है जैसे कुरान की फजीलत तमाम सहीफी किताबों पर, यानी जैसे कुरान की फजीलत बाकी तमाम किताबों पर है, माह रजब की फजीलत ऐसे ही बाकी महीनों पर है। अब आपको खुद अंदाजा होना चाहिए कि ये महीना कितनी बरकत वाला है। अब आपने करना क्या है, शुरू में और आखिर में 7 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। जो हम नमाज के अंदर दुरूद पाक पढ़ते हैं, एक बार यानी दुरूद इब्राहिमी एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आपने इस तरतीब के साथ ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला मेरे रब की बारगाह से जितना मांगेंगे आपको अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। कितनी मरतबा? सिर्फ 7 मरतबा। आपने क्या पढ़ना है? दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने से पहले नियत कर लेनी है कि या अल्लाह पूरे साल की परेशानियों को दूर कर दे। जिंदगी में जो मुझसे खताएं हुई, जो मुझसे गलतियां हुई, जो मुझसे गुनाह सरजर्द हुए हैं, या अल्लाह तू अपने हबीब के सदका वो मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। इस इरादे के साथ, इस नियत के साथ आपने अमल को करना है। इंशाअल्लाह ताला फिर जो जो मांगते जाएंगे, जितना मांगते जाएंगे, अल्लाह पाक अपने खजाने से आपको अता फरमाता जाएगा। अब इस अमल को आपने देखें, घर में दौलत हासिल करने के लिए, बीमारियों से शफा के लिए, कारोबार में बरकत और कसरत के लिए ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कभी आपको मायूसी नहीं होगी। अब आपने करना क्या है, अब अगली बात सुन लीजिएगा। अगर आप इस अमल से तमाम बरकतें हासिल करना चाहते हैं, तमाम इस अमल की फजीलतें हासिल करना चाहते हैं, अपनी हर दुआ को अल्लाह की बारगाह में कबूल करवाना चाहते हैं, तो फिर आप इस अमल की तरतीब को इसी एतबार से करेंगे जो तरतीब मैं आपको बताने लगा हूँ। अब सबसे पहली चीज, ये सूरा कुरैश
آپ نے جس مقام پر میں آپ کو کہوں اسی مقام پر آپ نے پڑھنی ہے، اپنی مرضی سے اس میں کسی قسم کی رد و بدل آپ نے نہیں کرنی۔ تو آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے، صرف اتنے الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اول آخر جو تعداد بتائی ہے درود پاک کی، اتنی ہی تعداد کے برابر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی 7 مرتبہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی دوسرا درود پاک اس عمل میں آپ نہ پڑھیں، اس لیے کہ یہی درود پاک خاص ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ یہ بات میری نہیں، اللہ والوں کی بات پر آپ نے عمل کرنا ہے، اسی طریقے کے مطابق عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کی شان، عظمت اور فضیلت یہ ہوگی کہ جو بندہ بھی اس عمل کو کر کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے، اور اس عمل کی بدولت بندہ اپنے رب سے جو چاہتا ہے سو پا لیتا ہے۔ اس کی بدولت اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اسی کے صدقے، اور یہ اس کے ہاتھ میں ایک ایسا راز آ جاتا ہے کہ وہ اللہ کے خاص مقرب بندوں میں چلا جاتا ہے، اور اس کو نہ مٹنے والی عزتیں ملتی ہیں، نہ ختم ہونے والی دولت مل جاتی ہے۔ گویا ہر کام میں کامیابی کے لیے یہ بہترین عمل ہوگا۔ تو سب سے پہلے درود پاک، اس کے بعد آپ نے صرف اتنے سے الفاظ جو آپ نے پڑھنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک تو ہے نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، لیکن آپ نے مکمل نہیں، صرف اتنے الفاظ پڑھنے ہیں، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اتنی تعداد میں آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یعنی کہ ایک تسبیح سے مراد ہوتا ہے 100 مرتبہ۔ تو 100 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تو اسی ترتیب کے ساتھ 7 مرتبہ درود پاک، پھر آپ نے استغفار پڑھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں سورہ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر سورت پڑھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو، یعنی کہ سورہ اخلاص ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 4 آیات والی سورت ہے، اس لیے آپ نے یہ استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور ہر بار جب پڑھنی ہے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھنی۔ دیکھیں یہ ماہ رجب، جیسے میں نے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی بڑی فضیلت ہے، جیسے قرآن کی فضیلت تمام آسمانی کتابوں پر ہے۔ پھر اس کے بعد ماہ شعبان ہے، اس کی حضور نے تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ماہ شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی فضیلت تمام انبیاء کرام پر ہے۔ فرمایا پھر اسی طرح ماہ رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق پر، یعنی کہ اپنے بندوں پر ہے۔ تو اس قدر یہ مسلسل جو مہینے آ رہے ہیں نا، یہ برکتوں والے آ رہے ہیں، یہ رحمتوں والے مہینے آ رہے ہیں۔ اس لیے اسی مہینے میں ماہ رجب میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا، اور اپنا دیدار کروا کے پھر جنت دوزخ تمام چیزوں کی سیر کروائی۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں تمام آسمانوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کائنات کی ہر چیز کی سیر فرمائی تھی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے بھائیوں بہنوں، ہم اس عمل کا، اس مہینے کا احترام کریں، ادب کریں، اور ہم اس مہینے میں کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اور حضور کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور ہماری چاند رات میں آج ہماری خصوصی دعا ہوگی، تو آپ اسی طرح اس دعا میں بھی شامل ہوں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور کمنٹ میں اپنا نام لکھنا ہے، اور آپ کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہوگا دعا میں شامل ہونے کا، تو ضرور دعا میں بھی شامل ہوں، اور اس عمل کو بھی اسی ترتیب کے ساتھ جیسے جیسے میں بتا رہا ہوں، آپ اسی طرح اس کو سمجھ کر ویڈیو کو اول سے لے کے آخر تک دیکھ کر پھر کریں گے، انشاءاللہ 100% آپ کبھی ناکام نہ ہوں گے۔ لیکن اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے باوضو بھی رہنا ہے، جسم کو خوشبو بھی لگا کے رکھنی ہے، آپ کے جسم سے خوشبو بھی آتی ہو، اور آپ جب اس عمل کو کریں تو اسی ترتیب کے ساتھ ہی آپ نے ترتیب بھی آگے پیچھے ہرگز نہیں کرنی۔ جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے اسی ترتیب کے ساتھ ہی اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ یہ خواتین گھر میں بھی کر سکتی ہیں، اس عمل کو
آپ نے رات میں ہی کرنا ہے، یعنی کہ چاند رات کے اندر ہی آپ اس عمل کو کریں گے، یعنی کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوں گے، یکم رجب تک آپ اس کو کر سکتے ہیں، ورنہ صرف رات جب چاند نظر آ جائے تو اس وقت آپ کریں گے۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے، جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اس عمل کی کتنی برکتیں آپ کو نصیب ہوئی ہیں، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا آپ کو نوازے گا۔ دیکھیں، یہ ماہ رجب کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا، انہوں نے رجب کے روزے رکھے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی روزے رکھے، اور پھر کشتی 6 ماہ تک چلتی رہی، یوم شورا کو رکی، پھر جودی پہاڑ پر آپ اترے۔ تو یہ برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن کو کنارے عطا فرماتا ہے، یعنی کہ اس سے راستہ عطا فرماتا ہے، غموں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، دکھوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح استغفار کے بعد آپ نے سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 4 آیات والی صورت آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کی 4 آیات ہیں اور 4 سمتیں ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، یہ 4 ہی سمتیں ہیں، اور چاروں طرف سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے، آپ مشرق کا سفر کریں، مغرب کا سفر کریں، شمال کی طرف جائیں، جنوب کی طرف جائیں، جدھر بھی جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آپ کی حفاظت ہو، لوگ آپ کی عزت اور احترام کریں، آپ سے لوگ محبت کریں، ہر قسم کا مقروض اس عمل کو کرے، ہر قسم کا بے روزگار اس عمل کو کرے، ہر قسم کی عزت حاصل کرنے والا شخص اس عمل کو کرے، جس کی عزت خراب ہو چکی ہو، جس کی بات سننے والا کوئی شخص موجود نہیں، جو دن بدن پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اس عمل کو کرے۔ یہ سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے میرے بھائیوں اور میری بہنوں صرف اور صرف 33 بار پڑھنی ہے، یعنی 33 ٹائم یہ سورہ مبارکہ، لیکن ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور یہ صورت ایسی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ تو اتنی برکت والی ہے کہ ہر دکھ، درد، غم، پریشانی، مصیبت سے نکالنے کی یہ بہترین دعا بھی ہے۔ اور یہ اس کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور اپنی توحید کے ساتھ ساتھ باقی تمام چیزوں کا بھی، وحدانیت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو اس کی برکت اتنی ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس عمل سے کیسے مستفیض ہونا ہے یہ طریقہ کار میں بتاؤں گا، کیونکہ اس کا نزول کچھ اس طرح تھا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاویہ کے جنازے پر حاضر ہوں۔ یہ معاویہ حضرت امیر معاویہ ابو سفیان کے علاوہ اور ہیں۔ آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنے پر رکھ دیے، ان کو جھکایا، آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی طرف نظر فرمائی، اور آپ نے معاویہ کی سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل، معاویہ کو یہ مرتبہ کس طرح ملا؟ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کو یہ مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص کے پڑھنے کی وجہ سے ملا ہے۔ اب یہ صورت کیسی ہے؟ اس کو پڑھنے والے کے جنازے میں اللہ کے نوری ملائکہ شریک ہوتے ہیں، اللہ کے نوری فرشتے شریک ہوتے ہیں، تو پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی سن لیجئے کہ جو بندہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب جو فرشتے دعا کریں کسی بندہ مومن کے حق میں، پھر اس کی دعا کو رد نہیں اللہ فرماتا، پھر اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 4 آیات، 15 کلمات، 47 حروف ہیں، اور اس کو پڑھنے والا دنیا اور آخرت کی تمام تکالیف، دنیا کی تو تکلیفیں ختم ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اس بندے کی آخرت کی تکلیفوں کو بھی دور فرما دے گا، آخرت کی پریشانیوں، آخرت کے غموں کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ اب جو شخص اپنی آخرت اور دنیا کے تمام ہر طرح کی غم پریشانیاں دور کروانا چاہتا ہے، وہ بندہ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرے۔ تو یہ صورت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے جس کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کرے گا۔ اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سورہ قریش کس مقام پہ، کس موقع پہ پڑھنی ہے، اور یہ بتانے کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل سمجھانے لگا ہوں کہ آپ اس عمل کو اگر اسی طرح کریں گے نا تو کتنا فائدہ ہوگا۔
کتنی عزتیں ملیں گی، کتنے راستے کھلیں گے، اور کس قدر اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتوں کا نزول اور ظہور فرمائے گا۔ اب جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، اس اسم مبارک کا تعلق ہے رزق کے ساتھ، دولت کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جیسے خود غنی ہے، اسی طرح اپنے اس بندے کو بھی غنی فرما دیتا ہے، اپنے اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ساتھ یاد کرتا ہے، اس صفت کے ساتھ پکارتا ہے، جو صفت ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یعنی کہ اے بے پرواہ۔ تو یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے نیازی عطا فرماتا ہے اور ہر طرح کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، ضرورت کے مطابق بھی اور ضرورت سے زیادہ بھی۔ اس بندے کو رزق ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا محتاج نہیں ہے، اور سارے بندے اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ غنی 3 امور میں ہوتی ہے: علم میں غنی، رزق میں غنی، اقتدار میں غنی، اور یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے، یعنی بندہ ان تینوں چیزوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک بن مانگے اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، خواہ وہ گھر کی خواہش ہو، دولت کی خواہش ہو، عزت کی خواہش ہو، یا اقتدار کی خواہش ہو، یعنی اللہ پاک ہر چیز عطا فرماتا ہے جو بھی اس کو اس صفت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ تو یہ اسم مبارک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اسم مبارک یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، صرف اور صرف آپ نے میرے بھائیوں 111 مرتبہ، تعداد کو پھر سن لیں، 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جس کے پاس مال و اسباب نہیں ہے، اللہ پاک اس کو مال و دولت سے غنی فرما دے گا۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، بیٹھے ہوئے ہی آپ نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور دعا اس صورت میں کرنی ہے کہ پہلے درود پاک پڑھیں، پھر سورہ قریش پڑھنی ہے۔ سورہ قریش جو قرآن مجید کی بالکل مختصر سی سورت ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ دعا کے اندر آپ کھڑے ہو کے دعا مانگیں تو زیادہ بہتر ہے، آسمان کی طرف منہ کر کے مانگیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر آپ جیسے چاہیں اس دعا کو مانگ لیں۔ دعا کے اندر کتنی بار سورہ قریش پڑھنی ہے یہ بات بھی بتا دوں گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں، اسی بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اپنی مخلوق سے اسے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات، اپنے افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ غنی بھی ہے اور لوگوں کو غنی کرنے والا بھی ہے۔ جو بھی اس سے مانگتا ہے اس کو بھی عطا کر دیتا ہے، جو نہیں مانگتا اس کو بھی وہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ عمل ایسا ہے میرے بھائیوں کہ اس کے ذریعے لازمی نہیں کہ آپ اپنی زبان سے کچھ مانگیں گے تو رب عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد اپنی زبان خاموش بھی رکھیں، نیت ہو آپ کی کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو عطا فرما دیتی ہے۔ یہ غربت، فاقوں، مفلسی کو دور کرنے کا واحد عمل ہے۔ ایسا شخص جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہے، جس کے پاس ذرائع آمدن بھی نہیں ہے، اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے، بالکل دن بہ دن ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، اگر وہ غیب سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ عمل کر لے۔ یہ عمل کرے گا تو اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ سورہ مبارکہ سورہ قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھنا۔ اور اس سورت کے بارے میں آتا ہے جو شخص سورہ قریش کو پڑھے اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دی جاتی ہیں جنہوں نے کعبہ کا طواف کیا یا اعتکاف کیا۔ یہ تفسیر کے اندر یہ بات ہے۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ بعض روایات میں امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ قریش کی زیادہ تلاوت کرے گا، خداوند جنت کی سواریوں میں سے اس کو سواری عطا فرمائے گا جو اس کو دسترخوان پہ لے کے جائے گی۔ نور کے دسترخوان پر اللہ تعالیٰ اس کو جگہ بھی عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جس کو کھانے پر پڑا جائے تو کھانے کے نقصانات سے بندہ بچ جاتا ہے، پھر وہ کھانا اس کے لیے باعث شفا بن جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو دعا کے اندر صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب بھی کھانا کھائیں آپ اس سورہ مبارکہ کو ایک بار پڑھ لیا کریں، اس سے آپ کے رزق میں بھی برکت آئے گی، آپ کے کھانے کی ہر طرح کی بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے، کبھی گھر میں رزق کا فاقہ بھی نہیں آئے گا، اور اللہ پاک کی ذات آپ کو دولت سے بھی مالا مال فرما دے گی۔
سورہ قریش کی بھی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلاف قریش الافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو میرے بھائیوں یہ سورہ قریش تھی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔